अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरुख शहरियार। बड़ी खबर है, दुश्मन, वतन दुश्मन, मिल्लत दुश्मन दहशतगर्दों के बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमले नाकाम बनाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज के इदारों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाते हुए 58 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जी हां, आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाइयाँ की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के तमाम हमले नाकाम बना दिए। मुकाबलों में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान भी शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बलूचिस्तान पर वार। गुज़िश्ता शब 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर जवाबी कार्रवाई तमाम हमले नाकाम बना दिए। फितना अल हिंदुस्तान के 58 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। धरती के सपूत बहादुरी से लड़े। अवाम की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए। सफाक दहशतगर्दों ने गवादर में खुस्तार से ताल्लुक रखने वाले एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया, जिनमें एक खातून समेत 3 बच्चे भी शामिल हैं। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की फितना अल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट दोनों के गठजोड़ को मज़ीद वाज़ेह करती है। वज़ीर आज़म ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम को सराहा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम है। ज़राई मसनूआत और अद्वियात की शफ़ाफ़ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरियम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। एक इमारत जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। PhDs और एक्सपर्ट्स इसको चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कौमी खदमत है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनसूबा कोई नहीं था। एक अजीम इदारा जो बन गया है, इससे मिलावट का खात्मा होगा। दिस लैब is going to help Pakistan. मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कौम की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। इसलिए मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आला, मेरी बेटी, I'd like to salute you for this wonderful work. उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो गया है। तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद लैब की कमी के बायस बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठाते हैं। उन्होंने सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने इस अज़्म का इयादा किया कि पंजाब में तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है और मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। is standing on the cusp of a digital revolution. ये जो लैब हमने बनाई है, ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड आल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है, वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक नहीं। आई एम कैरिंग दैट टॉर्च फॉरवर्ड। माई गवर्नमेंट हैज फंडेड अ मैसिव एक्सपेंशन ऑफ PFSA, providing the most modern equipment that you just saw to ensure justice reaches every doorstep. I am expanding our satellite crime scene units of PFSA to 38 districts with an investment of 5 billion. Merit is the only standard for me. लाहौर में भाटी गेट वाक़े पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला की हिदायत पर की गई इंक्वायरी में SSP और SHO को कसूरवार ठहराया गया। जान बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर मरियम नवाज़ ने इंक्वायरी के ऑर्डर्स जारी किए थे। भाटी गेट में जांबा खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद का ड्रॉप सीन हो गया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी में उंगलियां SSP सिटी बिलाल और SHO जैन पर उठ गईं। एडिशनल IG इमरान महमूद, DIG नासिर अजीज वर्क और DIG इमरान किश्वर के तहत इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ कि दोनों पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को गैर कानूनी हिरासत में रखा और उस पर तशद्दुद किया। इस दौरान SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी हासिल की गई। गुलाम मुर्तज़ा ने इंक्वायरी में बयान दिए कि पुलिस अफसरान ने उस पर बीवी और बेटी के कत्ल का इल्जाम कबूल करने का दबाव डाला। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई। रिपोर्ट IG पंजाब को पेश की जा चुकी है। SHO को तशद्दुद की खबर नशर होने के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक खातून का डूबना नामुमकिन था। वहीं उन्होंने तफ्तीश के तमाम पेशा वाराना उसूलों को बालाए ताक रखते हुए गुलाम मुर्तज़ा के दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ तक न की।
اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ سال کا پہلا مہینہ بھی کراچی والوں پر بھاری رہا. شہر کی سڑکیں شہریوں کے لیے موت کا راستہ بن گئیں. قاتل ہیوی ٹریفک نے معصوم بچوں اور خواتین سمیت 80 افراد کی جانیں لے لی. کراچی میں 800 سے زائد ٹریفک حادثات. ہیوی ٹریفک پر کنٹرول نہ ہونے سے صورتحال تشویشناک قرار. ریسکیو کے مطابق کراچی میں 850 سے زائد ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے. معصوم بچوں اور خواتین سمیت 79 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 800 سے زائد افراد زخمی ہوئے. جہاں بحق افراد میں 58 مرد، 9 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں. ٹریلر کی ٹکر سے 10 افراد جان سے گئے. واٹر ٹینکر نے 5 افراد کو کچل دیا. 8 افراد بس اور مزدہ کی دوڑ میں آ کر جان سے گئے. ایک شہری ڈمپر کی زد میں آ کر بھی جاں بحق ہوا. شہری کہتے ہیں ہیوی ٹریفک کی آزادانہ نقل و حرکت اور قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. سکھر باگرجی کچے میں 10 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا. اسلحہ برآمد. پولیس آپریشن اور ڈرون اٹیک سے گھبرا کر ڈاکوؤں نے جرائم سے توبہ کر لی. ایس ایس پی سان کا کہنا ہے کہ آج کے دن میں مجموعی طور پر 13 ڈاکو نے ہتھیار ڈالے ہیں. تمام ڈاکو قتل، اغوا برائے تاوان، لوٹ مار اور پولیس مقابلوں میں مطلوب تھے. کچے میں ڈاکوؤں کا خوف ختم کر کے اور قانون کی پاسداری کرا کے دم لیں گے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ گل پلازا سانحے سے پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بد انتظامی کھل کر سامنے آ رہی ہے. ان کے زیر انتظام سارے محکمے ابتری کی تصویر پیش کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کی ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کہا کہ 2 ہفتے گزر گئے، گل پلازا کے شہداء کی باقیات ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی. شہر کراچی اس وقت سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے. ایک کے بعد دوسرا سانحہ ہو رہا ہے. حکومت سے یہ بات کرتا ہوں، دیکھیے آپ ہوش کے ناخن لیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے کے بعد آپ مرتضی وہاب صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مرتضی وہاب صاحب آپ مستعفی نہیں ہوئے. رائد علی شاہ صاحب آپ مستعفی نہیں ہوئے. ہم آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے. ہم صوبائی حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے. اور صوبائی حکومت تو اعلانات در اعلانات، جھوٹے دعوے، فراڈ، دھوکہ دہی، اس کے علاوہ کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. کراچی کے شہری ترقی چاہتے ہیں، تعمیر چاہتے ہیں، لیکن آپ نے تو ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے. خاص طور پہ سانحہ گل پلازا اور یہ سارے حالات جو اس وقت شہر کے ہیں، اس میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 1 فروری کو ہم جینے دو کراچی مارچ کر رہے ہیں. اگر گل پلازا حادثے کے وقت ریسکیورز موجود ہوتے تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. ریسکیو 1122 آج دنیا کی کسی بھی سروس کے ہم پنہ ہو کر خدمات انجام دے رہا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا ریسکیو ورکرز کی تقریب حلف برداری سے خطاب. کہا کہ سندھ اور بلوچستان سے آئے نوجوان ریسکیورز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں چودھری پرویز الہی، شہباز شریف. یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر یہ ریسکیورز کیوں نہیں تھے. اگر یہ ریسکیورز ہوتے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں صدر FPCCI کی جانب سے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. بجٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ حلقوں کی جانب سے حکومت کے خلاف ہڑتال کی کالیں دی گئیں اور مزاحمت کا ماحول پیدا کیا گیا، اس مشکل وقت میں بھی میری قیادت میں FPCCI نے حب الوطنی کا ثبوت دیا. ہم نے حکومت کو اپنا ہمدرد پارٹنر سمجھا اور حکومت کو ریسرچ بیسڈ تجاویز پیش کیں، جس نے ہماری 90% تجاویز کو قبول کیا. اس میں SIFC کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ان کا بھی بہت پازیٹیو کردار رہا. ہم نے دشواریوں کے باوجود بہترین راستہ نکالا. حکومت کے معاملات ملکی معیشت کا پہیہ رکنے نہ پائے. کل کا اکنامک پیکج بھی ہماری اسی 2 سالہ مسلسل محنت، باہمی اعتماد اور مثبت شراکت داری کا نتیجہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تب بھی FPCCI کی ٹھوس کوششیں تھیں، جن کی بدولت IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی ممکن ہوئی. ہم نے اس پلیٹ فارم سے وزیر اعظم پاکستان کو قائل کیا کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنے ہمسائے ملک کے مقابل بہت زیادہ ہے. اس کی بنیادی وجوہات مہنگا جو بجلی مہنگی ہے، اس کا ٹیکس ہمیں ابھی بھی 60% تک ہمارے پر ٹیکس ہے جو بہت زیادہ ہے، اور مارک اپ ریٹ شامل ہیں. ہم نے وزیر اعظم صاحب اور حکومت کو قائل کیا ہے کہ انڈسٹریل ٹیرس کو 9 سینٹ سے کم کی سطح پر لایا جائے
تاکہ ہماری صنعتیں عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکیں۔ ہم IMF کی پابندیوں اور حکومتی مجبوریوں سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے ہم موجودہ $4.04 فی یونٹ کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حکومت FPCCI کی مشترکہ کوششوں سے مزید مقدم کرتے ہیں۔ اس کمی سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ ہم اس بات کو بھی سراہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کے لیے بلو پاسپورٹ کی سہولت کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ بینک پالیسی ریٹ 22% کی سطح سے کم ہو کر الحمدللہ 10.5% پر آ چکا ہے، تاہم آج بھی انفلیشن 5 سے 6% پر آ چکی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 6 سے 8 ماہ جو ہماری یہ ہے انفلیشن اسی رینج میں رہے گی اور پالیسی ریٹ میں کمی کی مزید گنجائش ہے۔ FPCCI کی ڈیمانڈ ہے کہ اس جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7% ہونا چاہیے، سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے۔ اس میں سرمایہ کاری بھی آئے گی، غربت میں کمی ہوگی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی۔ میں وزیر اعظم پاکستان کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کل ہمارے سامنے کہا کہ جی ہمارے کاروباری برادری کے ساتھ مل کر ان کا مسائل حل کریں اور مارک اپ ریٹ 10.5% سے اور کمی اس میں ہے پاسبل، گنجائش بھی ہے اور اس پہ کام کریں اور ان کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویلنگ چارجز کو موجودہ سطح 12.55 روپے فی یونٹ سے کم کر 9 روپے فی یونٹ سے کم رکھنے کا فیصلہ بھی انتہائی خوش آئند ہے۔ ویلنگ کا مسئلہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا اور FPCCI اس اہم معاملے پر حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ ایک فعال ویلنگ میکانزم نہ صرف سستی بجلی کی ترسیل کو آسان بناتا ہے بلکہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے گلوبل کلائمیٹ کمپلائنس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس سے ہماری انڈسٹری کو سستی توانائی کے ذرائع تک رسائی ملے گی، جو کہ آج کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی بنیادی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت صدر FPCCI آپ کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریسرچ کے باعث ہم وزیر اعظم وزیر خزانہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آنے والے وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کو بوجھ کو کم کیا جائے، ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے، سختی کی بجائے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے انفورسمنٹ کی جائے اور ہمیں پوری امید ہے کہ فائنینس بل 2026 میں حکومت بزنس کمیونٹی اور سیلری کلاس کے ٹیکسوں میں ایک نمایاں ریلیف فراہم کرے گی۔ میں وزیر اعظم صاحب کی توجہ آئینی عدالت کے سپر ٹیکس سے متعلق حالیہ فیصلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپر ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے کی فوری ریکوری ہماری انڈسٹری کی کمر توڑ دے گی۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ریکوری نہ صرف لیکوڈیٹی کا سنگین بحران پیدا کرے گی بلکہ پورے کاروباری نظام کو دھرم بھرم کر دے گی۔ اسی لیے اس معاملے پر بھی کوئی معقول حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم حکومت کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ معزز بزنس کمیونٹی، FPCCI کی پالیسی ایڈوائزری بورڈ کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے معاشی مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ اکانومی کو فروغ دیا جائے۔ ضلعی سطح پر ڈپٹی کمشنر DPO کی طرز پر ایک ڈسٹرکٹ اکنامک کمشنر کا تقرر بھی کیا جائے۔ یہ اکنامک کمشنر ضلعی سطح پر مصنوعات کے فروغ، صنعتی ریسرچ، صنعتی ترقی، انسانی وسائل کی ترقی، خواتین کی معاشیت میں شمولیت، SMEs کو فروغ اور بہتر روزگار کی فراہمی کا ذمہ دار ہو، جس کے ساتھ مقامی چیمبر آف کامرس اور FPCCI مل کر مقامی صنعتوں اور کاروباری حضرات کو انٹرنیشنل
کاروباری پیش رفت سے ہم آہنگ کریں۔ اس حکمت عملی کے ذریعے لوگوں کو ان کی دہلیز پر معقول کاروبار فراہم کیا جا سکتا ہے اور بڑے شہروں پر آبادی کے جو دباؤ ہے اس میں جو بڑھ رہی ہے اس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اپنی پوری بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم ملک کی بقا، ترقی، خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ہمارا مقصد پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ پاور ہاؤس بنانا ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت اسی طرح ہماری بات اسٹیک ہولڈرز کی سنتی رہی تو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ضلع میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ جیسے انڈسٹریل ہب کھڑے ہوں گے۔ ہمارا عزم ہے کہ میڈ ان پاکستان کو ڈسٹرکٹ اکانومی کے فروغ کے ذریعے دنیا بھر میں ایک مثالی برانڈ بنائیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر حکومت، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب، وزیر تجارت جام کمال صاحب، وزیر توانائی اویس لغاری صاحب، وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک، ایس اے پی ایم جناب ہارون اختر خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر جناب بلال اظہر کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی معاونت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے اس پیکیج کی تشکیل ممکن ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکنامک پیکیج صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرم شیخ کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔